تو हिजाबात में बहुत सारे हिजाबात में बहुत तरीके, बहुत सारे हिजाबात हैं, पर्दे हैं। आंखों के सामने पर्दा है तो दिखता नहीं। कानों पे हिजाब है, मतलब क्या, कान की हक की बात सुनते नहीं, समझते नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला दिल के ऊपर पर्दे पड़ा गया है। दिल के ऊपर पड़े पड़ गया था, हक बात हमारे को अच्छी नहीं लगती, सही बात हमको लगती नहीं, या हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, हमारा दिल मानता नहीं है। तो ये भी पर्दे हैं, जुल्मात हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि ईमान की तरफ हमारे नबी इस वास्ते बुलाते हैं कि तुम्हारे जो अंधेरे हैं, जहालत है, शिर्क और कुफ्र है, ये सब अंधेरे हैं। इन अंधेरों को दूर करके ईमान की रोशनी देकर तुमको तौहीद की तरफ, अल्लाह की अल्लाह की तरफ, ईमान की तरफ और मुआफिकत की तरफ। खिलाफत थी, वह खिलाफ वर्जी करते थे, मानते नहीं थे, हकदर्मी थी। लेकिन जैसे ही ईमान ला लिए तो आमन्ना सदक्ता, कोऑपरेटिव हो जाते हैं तुम्हें, और एक्सेप्टेंस आ जाता है तुम्हारे में। जो बोलते हैं मेरे नबी, सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये ईमान की रोशनी है। तो रोशनी, अंधेरे चले गए, खिलाफ करने वाली चलेगी, अब एक्सेप्टेंस लेवल आ गई है। दैट मीन्स तुम्हारा अंधेरा हटके, पर्दा हटा के रोशनी अंदर आ गई है। और अल्लाह ताला नॉलेज देकर, इल्म देकर, कुरान के जरिए, मेरे नबी की बातों के जरिए तुम्हारे नॉलेज को ओपन करती है, नए नए चीजें बताती है। जो हिडन चीजें थी तुमको बताती है, जो चीज तुम्हें नहीं मालूम थी वो बताती है, जिससे तुम्हारी जहालत दूर होकर तुम रिकॉग्नाइज करते हो कि ये चीज सही है, ये चीज गलत। जब तक हमें नहीं मालूम था कि वायरस जो आया था ये वायरस क्या चीज है, हमको नहीं मालूम था, कई लोग मर गए। जब भी जहालत थी, हमको नॉलेज नहीं था। जैसे ही लोग जरा पानी, गिलास पानी, जैसे ही लोग रिसर्च करे, साइंटिस्ट रिसर्च करे, जब उनको पता चला कि ये है, इसका वायरस ये है, देन इमीडिएटली उन्होंने उसका तोड़ करना, उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। पानी तो चूंकि नहीं मालूम था ये क्या डेंजरस चीज वायरस निकली है, तो नॉलेज नहीं था, जुल्मात थे, अंधेरा था। जैसे ही वो रिसर्च करे, नॉलेज आ गई, रोशनी खुल गई, पता चला कि ये वायरस है। जब जैसे मालूम हो गया, तो बंदे, रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट क्या करे, उसका तोड़ वैक्सीन बनाए, और वैक्सीन जाके उसको खत्म कर दी, जिससे कई लोग बच गए, जाने बच गई। तो यही चीज बोलते हैं नूर। इसका इसका अपोजिट क्या है, जुल्मात। तो अल्लाह इस वास्ते फरमाता है क्या बंदो, तुम्हें क्या होगा ईमान नहीं लाते जबकि तुम मिसाक में अहद लेकर आए थे। वही है जो मेरे बंदों, अपने बंदे पर आयात नाजिल करके, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, ताकि तुमको जुल्मात, अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ ले जाए, नॉलेज की तरफ ले जाए, और तुमको हट धर्मी के बजाय एक्सेप्टेंस लेवल की तरफ आ जाए, और तुम्हारे दिलों से गैरुल्लाह की मोहब्बत निकालकर, उनकी तरफ बेकार की पूजा पाठ की तरफ से निकालकर, सही वाकई हक वाले खुदा की तरफ, उसकी इबादत की तरफ ले गया, ले जाने वाले मेरे प्यारे हबीब और कलामुल्लाह की आयात शरीफ। तो दरअसल ये हुआ कि बंदों को अल्लाह ने रोशनी के जरिए से हिदायत का जरिया बनाया, अपने प्यारे हबीब के जरिए, कलामुल्लाह के जरिए से। तो ये दौलत ईमान, ये दौलत नूर कहां से मिला हमको? अपने प्यारे हबीब, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जात मुबारका से, और अल्लाह की कलामुल्लाह के जरिए से। तो इस वजह से ईमान वाले बड़े खुशकिस्मत हैं
جن کو اللہ نے اپنے نور کی طرف، اپنے پیارے حبیب کی طرف ہم کو لگا دیا اور ایمان کی دولت سے ہم کو سرفراز کر دیا. اس کا رتبہ اور اس کی جو بھی کیفیت ہوگی، اس کی حقیقت ہم کو کہاں ظاہر ہوگی؟ قیامت کے دن ظاہر ہوگی. کیونکہ ہمارے سامنے جب قیامت کا میدان کھڑا ہو جائے گا، تب دیکھیں گے کہ جو دنیا میں بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بڑے پیسے والے مالدار تھے، قیامت کے دن وہ ترستے ہوں گے، دوزخ کی طرف کھینچے جا رہے ہوں گے. تب تمہیں پتا چلے گا کہ واقعی اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، اللہ کے رسول کا بہت بڑا احسان ہم پر ہوا کہ ہم کو ایسے دن اور ایسے بھیانک دن میں اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی، ایمان دے کر ہم کو بچا لیا، اور جنت کے باغات میں ہم کو انجوائے کرنے کے لیے اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان فرمایا. وہاں جا کر ہم پچھتائیں گے، وہاں جا کر ہم ریئلائز کریں گے کہ ایمان کی زندگی سب سے اچھی تھی، ہم بہت اچھا تھا. چاہے ہم اب کمزور تھے دنیا میں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں بھی تھی، ہمارے پاس سہولتیں اتنی نہیں تھی جتنے کے یہ پیسے والے اور جتنے مالدار لوگ، بڑے بڑے بادشاہ وغیرہ، جتنے بھی بڑے بڑے رسوخ میں ہیں یا پاورز میں ہیں، جن کو ہم دنیا میں بڑے بڑے سمجھتے ہیں، اپنے آپ ہمارے سامنے وہ بہت بڑے آدمی سمجھتے، لیکن قیامت میں معلوم ہوگا کہ تم کئی گنا ان سے زیادہ بڑے ہو اللہ کے پاس. کیونکہ اصل کامیابی کہاں ہے؟ قیامت کی ہے. اس وجہ سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایمان کی دولت دے کر ہم کو دین اور دنیا کی دونوں دولتیں دے دی. دنیا میں اللہ نے ایمان دے کر ہم کو کتنی بڑی دولت دی؟ ایمان کی وجہ سے ہمارا دل سکون میں ہے، ہمارے لیے کوئی ایک سننے والا ہے، ہمارے لیے کوئی تکلیف کو دور کرنے والا ایک ہے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف ایک ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ایک ہے. دوسروں کی طرح پریشان ہو کر کبھی یہ خدا کی طرف، کبھی وہ خدا کی طرف، کبھی اس کی پوجا، کبھی اس کی پوجا، اس کی قبرستان، اس کا یہ، اس کا جترا، اس کا جترا، پریشان پھرتے ہیں لوگ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک کے ہونے رہے، یہ خدا کی عبادت میں لگا کر ہم کو اللہ نے سکون دے دیا، اور بس اسی سے لو لگا کر ہم نے دنیا کی زندگی میں چین پایا، خوشی پائی، راحت پائی، اور آخرت میں بھی اللہ نے ہم کو بہت بڑا انعام دیا. یہ ریئلائزیشن کہاں ملے گا؟ قیامت میں ملے گا. سمجھے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، جو چیز ہمارے پاس ہے، ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے. دنیا میں سمجھتے ہیں ہمارے پاس مال زیادہ ہو، زیادہ سہولتیں ہو، ہمارے لیے اچھے اچھے رہنے کے مکانات ہو، اور سارے جو چیزیں جو سونے زیورات کے جو مال ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت پسندیدہ ہیں. حالانکہ یہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جیسے ہی روح نکل جاتی ہے، وہی چیزیں ہمارے سے چھین کر تمام وارث لوگ اٹھا کے انجوائے کرتے ہیں. یہ بیچارہ، یہ بیچاری بچے 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 بول کر اپنی زندگی کھپا دی. آج کی بات میری یاد رکھو کہ یہ ایک لیول تک ہی تو اپنے بچوں کے پیچھے رہنا ہے. جب تک بچے بڑے ہو کر ان کے آپ سنبھل نہیں جاتے یا ان کے لائف میں سیٹل نہیں ہو جاتے، تب تک بچوں کی فکر اور بچوں کے ساتھ دینا ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا صحیح نہیں ہے کہ مرے تک بچے 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 بول کر اپنی زندگی کھپانا نہیں ہے. اللہ کے پاس آخرت کا سودا کرنے کا فکر کرو. کب تک بچے بچے بول کر اپنی زندگی ادھر سے ادھر کھپا کر اپنی آخرت کی میٹ مت کرو. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے، خاص کر یہ مائیں، اپنے بچے 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 بول کر دین کو سیکنڈ کر کے پہلے بچوں کی طرف دھیان دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ گارنٹی نہیں ہے تمہاری زندگی کا. یاد رکھو، تم جانتے ہو کہ ہمارے رشتے داروں میں جوان ایک بچی
ابھی ابھی جس کی بچی کی شادی دیکھ کر ہم آئے تھے دبئی میں، یہ کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، مر گئی. تو مطلب یہ کہ ہم بول نہیں سکتے زندگی لائف کہاں تک ہے ہماری، کیا تک ہے. تو حق بات یہ ہے کہ وہ بندے ہوشیار ہیں، وہ بندی عورت ہوشیار ہے جو بچوں کی پرورش میں اپنا ٹائم بھی گزارتی ہے، لیکن چند ہاں وقت اللہ کے لیے خاص کرتی ہے. اللہ. کان لگا کر سنو، ہاں اللہ کی طرف دھیان لگانے کا وقت رکھو. سارا دن بچے بچے بول کر میت مت جاؤ. قبرستان میں لے کے بچے جا کر ڈڈا بنا کر گڑے میں ڈال کے آئیں گے. یہی اولاد جن کی خاطر تم دن رات تڑپتے ہو، اپنی راتوں کی نیند خراب کرتے ہو، اپنے چین سکون کو خراب کرتے ہو، اپنے مال دولت کو برباد کرتے ہو، یہی اولاد کل تم کو پوٹلم بند کرو گڑے میں ڈال کر مٹی ڈال کر تم کو بند کر کے آ جائیں گے. تمہاری پرواہ بھی نہیں کریں گے، مرنے کے بعد نہ تمہاری خبر کو یاد رکھیں گے اور تمہارا نام بھی یاد لیں گے. کبھی کبھی یاد آئے گا، بس ٹھیک ہے. سوچو، آخرت کی فکر کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تمہارے بچوں کو چھوڑ دو، نہیں، ضرور دیکھو، تمہارا فرض عین ہے بچوں کو پالنا پوسنا، ان کو اپنے لیول پر کھڑانا، ان کے قدموں پر کھڑانا، یہ سب تمہارا فرض عین ہے، کرو. لیکن سارا وقت اس کی پیچھے مت جاؤ. اللہ کے لیے وقت نکالو. تم کو جو دیے گئے وظیفے ہیں، جو تم دیے گئے عبادات ہیں، اس کو ٹائم لگاؤ، طرف دھیان دو. میں دیکھتا ہوں میرے فالوورز بھی نہ فالو کر رہے ہیں اپنے وظیفوں کی طرف، نہ دیے گئے چیزوں کی طرف فالو کر رہے ہیں. کبھی پڑھ لیے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی چھوڑ گیا، کبھی ہو گیا. نہیں ہونا ہے. دیٹ مینس کیا ہے؟ تم اللہ کو سیکنڈ رکھ کے اپنے بچوں کو، اپنے دنیا کو پہلا پریفرنس دے رہے ہو. 100% رانگ ہو ایسا کوئی کرے گا. سنو قرآن کی آیت، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والے بندو سنو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا اے مومنو، تم کو ہلاکت میں نہ ڈال دے، تم کو برباد و نیست و نابود نہ کر دے. کون؟ تمہارا مال کی خاطر تڑپنا، مال کمانے کی خاطر دن رات کھپ جانا، مال جمع کرنے کی خاطر فکر کرنا، مال لینے، گھران لینے، یہ لینے، قبرستانہ لینے، پورے فکر کرنا. اور کیا فرمایا؟ وَأَوْلَادُكُمْ، تمہاری اولاد، تمہارے مال، تمہاری اولاد غافل نہ کر دے اللہ کے ذکر سے. لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کا ذکر چھوڑ کر مال کمانے میں، دنیا کمانے میں، بچوں کی خاطر، بچوں کی میت میں پوری زندگی کھپا کر اللہ کو چھوڑنے والے، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک، اور جو یہ کرے گا، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو یہ کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی عمر ختم ہو جائے گی، اللہ کی طرف خالی ہاتھ جائیں گے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرے بچوں کو کیا کر کے آئی ہے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا تیرے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئی ہے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو کتنا مال جمع کر کے آئی ہے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا تیرے بچوں کے لیے کیا کیا اٹھا کے رکھے آیا ہے. اللہ ہرگز نہیں پوچھے گا. اللہ یہی پوچھے گا تو میرے لیے کیا لائی ہے، تو میرے واسطے کیا کری، تو میرے واسطے دنیا کی زندگی میں کیا کیا اعمال کی ہے. ذرا بول بات.
نہیں اللہ میں وہ کس میں تھی کیا، میں وہ کام میں تھی، میرے بچہ کی فکر میں تھی، قبرستان میں تھی، اس میں تھی کیا، میں پورا مجھے ٹائم نہیں ملے اللہ بولے کیا بولو گے؟ اللہ سنے گا کیا؟ نہیں۔ کیا تو نے میرے کلام کو پڑھا؟ کیا تو نے یہ آیت سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی نہ پڑھی؟ کیا نہیں سوچا میں نے تم کو کیسے کیسے چیز سے سمجھایا، کسی کو بولنے رکھا، میرے بندوں کو بٹھا کر تم نے سمجھایا، کیا تب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا تم غافل میں رہے، سوتے رہے، اور بات کی پرواہ نہیں کرے، اور اب آ گئے میرے پاس؟ تو اللہ سے ڈرو، موت سے ڈرو، کسی وقت بھی آنے کا چانس ہے، بس وقت ہے، سنبھل جاؤ، توبہ کرو، اور آج سے ہی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو، جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے اس پر فالو کرو، نمازوں کی پابندی ہونا چاہیے، کبھی پڑھے کبھی چھوڑے نہیں ہونا ہے، کھانا چھوڑو، آرام چھوڑو، نماز پڑھو، نماز کی پابندی تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ یاد رکھو جو چیز ہمارے ساتھ آنے والی ہے وہ اعمال صالحہ ہے، جو نیک اعمال ہیں، ہماری عبادتیں ہیں، ہماری ریاضتیں ہیں، ہمارے ذکر و اذکار ہیں، ہمارے لیے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اولیاء اکرام کی محبت، یہی چیزیں کام آنے والی ہیں۔ بچت کی ساری دنیا کی چیزیں مٹی میں مل دی جائیں گی، تمہارے بچے تمہارا مال تمہارے بدن سے چھینیں گے، مجھے کو انگوٹھی دے، ایک بچہ بولے گا میرے کو گلے کا مال دے، ایک بولے گا ماں کا زیور یہ دے، کیا کرو گے اپنے زور مارا کو جس کو جتن کر کے جمع کرتے ہو تم، اور کپڑے جمع جمع کر کے المار المار بھرتے ہو، وہی کپڑے بچے بولیں گے اب اس کو ہمیں کہاں پہنیں گے، غریباں میں بانٹ ڈالو، فقیراں میں بانٹ ڈالو، اس کے لیے تم تڑپتے ہو، زندگی میں ایسے تڑپتے ہو کہ گویا سب کچھ بھی نہیں ملا۔ خبردار خبردار، دنیا کی طرف مت لالچ بنو، لالچی بنو اللہ کی طرف، زیادہ سے زیادہ خیرات کرنے کی طرف، زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف خیرات کرنے کی طرف دھیان دو، صدقات کرو، صدقات سے تمہارے بلاؤں کو ٹلاؤ، بچوں کی مصیبتوں کو ٹلاؤ، جب بیماری آتی ہے تو فوراً صدقہ کرو تاکہ تمہاری بیماری جلدی سے جلدی دور ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے والی دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف صدقات ہیں، صدقہ دیا کرو، صدقات میں بہت کچھ فائدے ہیں، سمجھے؟ تو جو چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہی تمہارے لیے خزانہ ہے، وہی فکسڈ ڈپازٹ ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے وعدہ کیا ہے؟ I will give 10 times. وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالُهَا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں یوں فرمایا کہ ایک بالی ہے، ایک بالی میں 7 اس کے شاخیں ہیں، اور یہ ایک شاخ ہے اس میں 7 بالیاں ہیں، 7 اس میں برانچز ہیں، اور ایک بالی میں بھی 7 دانے ہیں، 100 دانے ہیں، تو سمجھ جاؤ 7 into 100 کتنا ہوا ہے؟ 700 دانے، ایک دانے سے 700 دانے بنتے ہیں، تو ایک دانا پودا بناتا ہے تو اس کے 7 بالیوں میں 100 کے 7 بالیاں کیا ہو گئے؟ 700 بیجا نکلتے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں یہ خیرات کرو گے تو 700 گنا تم کو ثواب اور اس کی جزا ملے گی، 700 ٹائمز۔ ہے کوئی دنیا میں بینک دینے والا ایسا؟ ہے کوئی سسٹم دنیا میں ایسا دینے والا؟ نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قول سنو، عیسیٰ فرماتے ہیں کہ بندو تم اپنے مالوں کو آسمانوں پر بھیج دو، آسمانوں پر بھیج دو،
وہی تمہارے لیے خزانہ ہے. کتنی بڑی بات بولتے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام. کیا مطلب؟ تمہارے مال، تمہارے خیرات اور تمہارے زکوٰۃ اور تمہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ سب آسمانوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور تمہارے نام پر کریڈٹ لکھ دیے جاتے ہیں. فلاں بن فلاں اتنے پیسے، اتنی خیرات کرے، اتنی صدقات دیے، اللہ کے راستے میں اتنا خرچہ کرے، وہاں کریڈٹ بن جاتا ہے تمہارے نام کا. اور یہ کریڈٹ پر جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا پورا ثواب تم کو ملتے جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کے اللہ دینے کے کیا انداز ہے، اس کے خزانے کتنے ہیں، وہ دینے والا ہے. تو جو چیز تم دیتے ہو وہ آسمانوں پر چڑھتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے مالوں کو آسمان پر رکھ دو، مطلب کہ آسمان پر چڑھا دو اللہ کے پاس، وہ تم کو دے گا. تو یہ ہوشیاری پنا ہے. یاد رکھو. تو آج کی باتوں کو دھیان سے خیال کرو. جو کچھ بھی بولتا ہوں یہاں سے سن کر یہاں سے چھوڑنا نہیں ہے. سوچو سمجھو. اللہ تعالیٰ تمہیں اور سننے والوں کو یا اللہ توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں کوئی سوال ہے؟ ہے نا سوال.